बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टिक टिक चल रही है और ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त जीटी रोड के ऊपर लगी हुई हैं और ये पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा मार्च है जिसको अपने मकासद का नहीं पता कि उसने क्या अचीव करना है। वो कह कुछ रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं, वो अपना मकसद बयान कर रहे हैं कि हम साफ़ और शफाफ इंतखाबात लेना चाहते हैं। इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं और फिर वो जो अमलन जो कुछ कर रहे हैं वो सारे का सारा जो है वो एक, अगर मैं ये कहूँ कि फसाद की तरफ जा रहा है मामला, एक बहुत बड़े जिसको शोरश की तरफ जा रहा है मामला, तो वो बात गलत नहीं होगी। कल उन्होंने जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया वो आप सुने। फिर जो आज़म स्वाति साहब के मामले के ऊपर जिस तरह इमरान खान साहब उसको टेकअप करके, उसको ओन करके और आज़म स्वाति साहब की बात के ऊपर यकीन करके जो है वो जो बातें कर रहे हैं, उससे खदशात बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं कि इमरान खान साहब का मकसद महज जो है वो इंतखाबात, जल्द इंतखाबात करवाना नहीं रह गया। हुकूमत ने भी कोई 9 रुकनी कमेटी बना दी है जो मामलात को देखेगी और वो कमेटी क्या करेगी वो आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जो इस वीलॉग का मकसद है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसका मकसद ये है सारी गुफ्तगू का, या मकसद होगा कि आपने घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है कि खदशात जन्म ले रहे हैं कि क्योंकि हम वो जन्म के डरे हुए लोग हैं। हम जो हैं, हमने 4 मार्शल भुगताए हुए हैं, हमने अजीबो गरीब पाकिस्तान के अंदर हालात देखे हुए हैं। हमें तो कोई थोड़ी सी अनहोनी हो जाए ना, कोई थोड़ी सी, तो वो हमें लगता है कि जनाब मार्शल लग रहा है। मैंने आपको कई वाक़यात गिनाए और आपकी नॉलेज में हैं बातें, क्योंकि ये आपके ज़हन में भी उसी तरह के वसवसे आते हैं जिस तरह के हमारे ज़हन में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे फेस की हुई हैं, बर्दाश्त की हुई हैं, भुगती हुई हैं। तो इमरान खान साहब का जो अब ये बड़ी ना वो ज़रा टर्मिनोलॉजी हो जाएगी बड़ी लिटरेरी सी, तो हम सादा बात करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो फसाद खड़ा करने जा रहे हैं। उनकी आप बात सुने, वो सियासत, पहली बात है कि ये सियासत नहीं है और इसके पीछे मकसद क्या है। ये 22 साल पहले जो उनके बारे में जब वो सियासत में लॉन्च किए जा रहे थे अपनी शादी के बाद, पहली शादी के बाद, तो पाकिस्तान के 2 मुदब्बरों ने, पाकिस्तान की 2 बड़ी शख्सियात ने, जिनकी इमरान खान साहब के साथ कोई जिसको कहते हैं ना मुकाबला था, ना इमरान खान साहब के साथ कोई पर्सनैलिटी क्लैश था। उनकी उम्रें भी उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। एक होता है ना कि जी कि वो कोई मामला हो, ज़रा कोई रकाबत किसी और तरह की भी होती है ना, मर्दों की हो जाती है कि इमरान खान साहब जिस तरह के प्ले बॉय थे वो तो थे भी, मतलब उनका जो ज़ात का तशख़्ख़ुस था वो एक का तो ज़रा था हिकमत वाला और दूसरे जो थे वो तो मजहबी शख्सियत थे। डॉक्टर इसरार अहमद साहब और हकीम सईद साहब, दोनों ने मिलती जुलती बातें की, दोनों ने। और उनको लगा, और हमें लगता था कि हमें तो पाकिस्तान में या हमारे यहाँ कुछ इस तरह के लोग हैं कि हमारे घर से जहाज़ थोड़ा सा नीवा होकर चला जाए ना सर, ज़रा निचली परवाज़ कर जाए, तो हमें लगता है कि ये तस्वीरें खींचने आए थे, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तस्वीरें खींचनी थी इसराइल ने। तो ये जहाज़ जो है ना, बेसिकली इसमें वो कैमरे लगे हुए थे। हम इतने साजिशी मफरूज़ों को बाय करने वाले लोग हैं, यकीन करने वाले लोग हैं। क्यों? इसके पीछे भी एक लॉजिकल रीज़न है, क्योंकि हमें पहले दिन से सिखाया गया कि जी कि आपकी सलामती को ख़तरा है, इंडिया आपको खा जाएगा। इंडिया ने खाना सी यार, तो उसने बखरा क्यों है पाकिस्तान? तो अगर इंडिया ने हमें खाना था, हज़म करना था, मैं ये इस तरह की जो बातें हैं इस पर फिर कभी हम, ये वैसे बैठक वाला टॉपिक है, ये बैठक में हम बैठ के ये वाली बात कर सकते हैं, फिलोसफिकल हो जाएगी। तो हम तो सर, मैं कहने का मकसद है इस तमहीद का, हम तो सौदा यूं करके ख़रीदते हैं ये साजिशी मफरूज़ों का। तो हमें तब इनकी जो बातें थी हकीम सईद साहब की और जनाब डॉक्टर इसरार अहमद साहब की, वो इसी तरह की लगती थी कि ये एम ही करते रहते हैं बातें, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पता नहीं कौन से ये ख्वाब देखते हैं कि जी कि फिर मुसलमानों का दौरा होगा। और उनको लगता था कि मुसलमानों को जो फेंट पड़ी, मुसलमानों को पीछे किया, जो कोर स्टेट थी मुसलमानों को की, या जो कोर पावर थी वो ख़त्म की गई, और फिर इनको बड़े तरीके के साथ डिल्यूट किया गया और फिर गलत चीज़ों में फंसाया गया। और ये फिर किसी वजह से पाकिस्तान, दुनिया भर के मुसलमान इल्म में, हुनर में बहुत पीछे रह गए, और वो चाहते हैं कि ये इल्म में, हुनर में और ज़रब में, तीनों चीज़ों में बहुत पीछे रहें। टेक्नोलॉजी में तो बहुत पीछे रहें। पाकिस्तान के या मुसलमानों के
کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سی یونیورسٹیز جو ہیں جہاں پر ہائی فائی ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہاں پر ہمیں خبریں یہ ملا کرتی تھیں. اللہ بہتر جانتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, مجھے نہیں پتا, ورنہ تو ڈاکٹر قدیر تو باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہ جی دروازے بند کر دیے ہیں کہ یہ ہائی ٹیکنالوجی یا جو ہائی فائی ٹیکنالوجی ہے یا جو ضرب والی ٹیکنالوجی ہے وہ مسلمان نہ حاصل کر سکے. تو ہمیں اس طرح کی چیزیں سننے کو ملا کرتی تھی. میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں, 20 سال پہلے ظاہر ہے کہ میں بھی کوئی اینے کا نہیں ہوں گا, 20-25 سال کا ہی ہوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جناب کہ یہ یہودی لانچ کر رہے ہیں, یہ پاکستان کو یہ کریں گے, اور انہوں نے تو کیا نام تھا جی, حکیم سعید صاحب نے تو کہا تھا یہ وزیر اعظم بنے گا پاکستان کا, اور اس کے ذریعے یہ 2-4 جو ہے وہ ہم نے منصوبے ان کے اوپر عمل کرنا ہے. ہم نے سے مراد ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور جو وہ کیا نام ہے یہ جادوگر والے ہاؤس کا, یہ 190 شارہ ہے نا جو لاہور میں, اس کو جادوگر ہاؤس کہا جاتا تھا. فری میسن تنظیم کا یہاں پہ دفتر ہوتا تھا. فری میسن والے جو ہیں وہ ان کے منصوبے ہیں, ایلومناٹیز اس طرح کے وہ, اور یہ ویسے تنظیمیں اپنی جگہ پر ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ تنظیمیں نہیں ہیں, اور یہودیوں کی ہیں. تو یہودیوں نے جس طرح کر کے ہٹلر کے بعد اپنے آپ کو گین کیا اور کس طرح کر کے انہوں نے پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ جمایا, اور پھر کس طرح کر کے انہوں نے اپنی چھوٹی سی قوم کو کس طرح کر کے سیکیور کیا, یہ کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے. تو ہم اسی چکر میں نا ہمیں لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو پھینڈ لگانے کے چکروں میں رہتے ہیں ہر وقت, اور عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا کے وہ انہوں نے کوئی ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں, یہ حکیم سعید صاحب کہتے تھے. اسی طرح کی ملتی جلتی باتیں جو ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے تھے. تو سر اب آپ آ جائیں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی بن گئے, پاکستان کی ریاست کے سول ملازمین, میں سول ملازمین کی بات کر رہا ہوں جو عمران خان صاحب کے خواب دیکھا کرتے تھے, جن کو عمران خان صاحب بڑے ٹھیک لگا کرتے تھے, انہوں نے جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو سول بیوروکریسی کی میں بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستان کا جو فنانس ڈپارٹمنٹ کا ایک سیکرٹری تھا اس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ اس نے جو کام کیے ہیں نا عمران خان صاحب نے, یا تو کوئی پاکستان کا دشمن کر سکتا ہے یا پھر کوئی بہت ہی پاگل آدمی کر سکتا ہے, جو پالیسیز انہوں نے بنائی ہیں. اور انہوں نے عمران خان صاحب سے توبہ کر لی ہوئی ہے, یہ جی او آر میں رہتے ہیں, یہاں پہ رہتے ہیں. تو میں ان کی آپ کو باتیں سنا رہا ہوں کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے, ان کو لگتا ہے کہ یا جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک نارمل پاکستانی وہ والے فیصلے نہیں کر سکتا جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں, آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی فوج کا جو حساس ترین ادارہ ہے, یا ہمارا آئی ایس آئی کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے چیف کو پہلی دفعہ وہ زچ نہیں ہوئے, وہ جناب انہوں نے کہا کہ سر پانی سے گزر رہا ہے. یہ جس طرح کر کے عمران خان صاحب نے چیزوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے تو انہوں کو پریس کانفرنس کرنی پڑی, اور اس پریس کانفرنس کے بعد عمران خان صاحب کا رد عمل کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے, یہ جو گفتگو وہ کر رہے ہیں. کل انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ یہ اہم کانہ پریس کانفرنس تھی اور یہ سیاسی پریس کانفرنس تھی. اس ساری بات کا مقصد کیا ہے کہ وہ تصادم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اپنے منہ سے نہیں کہہ رہے, وہ جو باتیں کر رہے ہیں, جو وہ بیانیہ, تو مجھے چڑ ہوگی یہ بیانیہ کے لفظ سے, جو وہ کہانی سنا رہے ہیں لوگوں کو, جو وہ باتیں کر کے بتا رہے ہیں, جو وہ ماحول بنا رہے ہیں, وہ ماحول یہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام جو عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر مانتے ہیں وہ آپس میں بھیڑ پر پڑیں, خون خرابہ ہو, پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام ایک دوسرے سے لڑ پڑیں. سر پاکستان کی فوج کے پولیٹیکل کریکٹر کے اوپر, اس کے مارشل لا لگانے کے اوپر پاکستان کا کوئی شاید کوئی ذی ہوش آدمی ہوگا جس کو اعتراض نہ ہو, لیکن جب پاکستان میں مارشل لا لگے, جب اس طرح کی تحریکیں شروع ہوئیں, بریگیڈیئر نیاز صاحب ہوتے تھے لاہور میں, انہوں نے گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا اینٹی قادیانی موومنٹ کے دوران, اور پھر ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا. یہ وہی بریگیڈیئر نیاز ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو پرویز مشرف صاحب سے ریلیف دلوایا تھا سعودی عرب میں جب یہ پناہ میں تھے یا جلا وطنی میں تھے. تو جو وہ لندن گئے تھے, لندن بھجوانے میں جو کردار تھا وہ بریگیڈیئر نیاز مرحوم کا تھا, فوت ہو گئے ہیں وہ بھی, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ کرے.
تو پاکستان کی فوج نہ پاکستان کی عوام کے اوپر کبھی گولی چلانی چاہیے اس نے. اب اس کو اس طرف نہیں لے کے جانا کہ جی کہ یہ پشتون جو ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ اور بلوچ کیا بات کرتے ہیں. سر وہ انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں جن لوگوں نے، ان کے ساتھ تو پھر یہی ہوگا، اور دنیا کی ہر ریاست ان کے ساتھ یہ کرتی ہے. عمران خان صاحب پاکستان کے اندر یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک عام شہری جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے سامنے کھڑا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی پولیٹیکل کریکٹر کا معاملہ ہو یا پھر کوئی زیادتی والی بات ہونا چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے. پاکستان کی فوج کے ساتھ جب وہ مارشل لا لگاتی ہے، اسی پاکستانی قوم نے باقاعدہ متھا لگایا، کوڑے کھائے ہیں، سب کچھ کیا ہے. لیکن سر امن کے حالات میں، یا کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اچھا برا اور معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل کریکٹر اگر کہیں کسی دور میں ادا کیا ہے معاف کر دیں، میں نہیں کریں گے آئندہ سے. معافی ہے نا ایک طرح سے. اور کہتے ہیں کہ اب ہم نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور خان صاحب اس کی ان کو سزا دے رہے ہیں. ماحول یہ بنا رہے ہیں کہ خون خرابہ ہو، اور خون خرابے کا نتیجہ کیا نکلے گا سر؟ ملک کے اندر ایک دفعہ پھر مارشل لا لگے گا. یہی ہے نا. اور یہ خوف ہے، یہ باقاعدہ خوف ہے اس وقت پاکستان کے اندر پایا جا رہا ہے یہ والا خوف. لیکن میں پھر آپ سے کہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ایک پہلے آپ جو آپ کے سیاسی نظریات جو بھی ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے چاہنے والے لوگ ہیں، ان کے جو ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، وہ باہر سے بھی آتے ہیں، باہر والے بھی ہیں. اور اس وقت تو عمران خان صاحب کو تو انڈیا بڑا فیورٹ ہو گیا نا. انڈیا وہ کہہ رہا ہے کہ کمال ہے. میں ان کے اوپر کوئی غداری کا الزام نہیں لگا رہا. میں جو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں آج بھی، میرا مطلب ہے کہ بہت کم جو ہے وہ اس سازشی مفروضے کو بائے کرنے کے لیے تیار ہوں جو میں نے جو دو بزرگوں کی بات آپ کو بتائی ہے. لیکن عمران خان صاحب مجبور کر رہے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ وہ کسی انٹرنیشنل ایجنڈے کے اوپر ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے جاننے والے ہوں گے، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو ادھر ادھر جا رہے ہیں، انہیں صرف یہ سمجھائیں کہ سر فساد سے بچنا ہے آپ نے. بس آپ کا پولیٹیکل حق ہے، آپ کسی پارٹی کے لیے کھڑے ہوں، آپ ضرور جائیں، آپ ضرور دھرنا دیں، سارا کچھ کریں، لیکن اپنے ارد گرد نظر بھی رکھیں. آپ کے جو دائیں بائیں آگے اور پیچھے لوگ ہیں ان کی حرکت، کیونکہ موب کی ایک سائیکی ہوتی ہے، اور موب کے اندر جو ہے وہ تیلی لگانا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، وہ یوں 1 منٹ کا کام ہوتا ہے. آپ یاد کیجئے، میں الطاف حسین صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ، کہ جب 9-0 کے اوپر رینجرز نے چھاپا ڈالا تھا رئیس شریف صاحب کے دور میں، جب انہوں نے وہ تقریر کر دی تھی مشہور زمانہ، تو وہاں پر اچانک سے یہ ہوا تھا کہ ایک گولی لگی تھی ایم کیو ایم کے ایک کارکن کو، اور وہ کارکن کھڑا تھا 9-0 کے باہر، اور پھر وہ کیمرے میں کیچ ہو گیا تھا کہ یعنی کہ الطاف حسین صاحب کا یا ایم کیو ایم کا ہی کوئی بندہ تھا اسی موب کے اندر کھڑا تھا. تھوڑے سے لوگ تھے اس لیے پکڑا گیا کہ اس نے یوں کر کے گولی یوں کر کے مار دی اپنے ایک ساتھی کو، فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو کی رحمت کرے. نام کس کے اوپر آ گیا؟ رینجرز کے اوپر، کہ یہ رینجرز نے مارا ہے. وہ تو 92 ٹیلی ویژن کا کیمرہ تھا، 92 ان دنوں نیا آیا تھا. یوسف بیگ مرزا صاحب جو ہیں وہ اس کے ایم ڈی ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے پورا مینج کر کے پھر چلایا، پھر وہ پکڑی گئی بات. ورنہ تو وہ فساد تو کھڑا ہو گیا تھا کہ جی کہ رینجرز آئی اور انہوں نے فائرنگ کر دی، بندے مار دیے. تو اپنے ارد گرد نظر رکھیں. جو پی ٹی آئی کے دوست، اگر مجھے ظاہر ہے کہ جو دھرنے میں ہوں گے وہاں پر نیٹ ورک وغیرہ تو ذرا ویک ہے، تو ارد گرد نظر رکھیں. سر یہ فساد پھیلنا ہے، یہ ہونا ہے، تو مطلب اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ پاکستان کے عوام کو لڑانا چاہ رہے ہیں، اگر یہ نوبت آ بھی گئی، خدا نہ خواستہ، تو آپ یقین رکھیں، یعنی امید رکھیں. میں آپ کو کیا کہوں، میں وہ کیا کہہ رہا ہوں، اور میں یہ تھوڑی سی ریزننگ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مارشل والے حالات نہیں ہیں. آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، ایک کیوس کریٹ کیا جا رہا ہے. جب مارشل اللہ کا کیوس کریٹ ہوتا ہے تو کاروبار بھی بیٹھتا ہے اور بڑا کچھ ہوتا ہے. ویسے تو ان حالات میں کاروبار کہاں پہ چلتے ہیں، اور ویسے ہی پاکستان کی اکانومی کا اللہ ہی حافظ ہے. تو مارشل نہیں لگے گا سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ جو ہے وہ ایک سول گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے آگے کھڑی ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے. سول گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کی حکومت ہے.
وہ ایلینز کی گورنمنٹ نہیں ہے، وہ انڈیا کی گورنمنٹ نہیں ہے، یا وہ امریکن گورنمنٹ نہیں ہے، وہ پاکستان کے لوگوں کی ایک منتخب کردہ حکومت ہے اور ان کا ووٹ بینک ہے. مطلب یہ کاف لیگ کی حکومت نہیں پرویز مشرف کے ساتھ، فرق ہے. تو وہ ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے کھڑی ہے، اور پاکستان کی فوج نے جو بھی ایکٹ کرنا ہے وہ آرٹیکل 245 کے تحت کرنا ہے. اور ویسے بھی انٹرنیشنلی حالات جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی اس طرح کی اجازت کسی کو بھی نہیں دیتے کہ کسی کی کوئی خواہش بھی اگر ہو، اول تو خاک میں بدن، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ پھر بھی پاکستان کے جو زمینی معروضی اور سیاسی حالات ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی آئے اور مارشل لا لگا دے. مارشل لا نہیں لگ رہا سر، تسلی رکھیں، اللہ کے گھر اچھے کی امید رکھیں. بس یہ دعا کریں کہ عمران خان صاحب اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں، یہ فوج اور حکومت جو عوام ہے اس کو آپس میں لڑانے میں کامیاب نہ ہو سکیں. عمران خان صاحب کا ایجنڈا الیکشن لینا نہیں ہے، عمران خان صاحب کا ایجنڈا کچھ اور ہے. وہ جو کچھ اور ہے وہ فساد ہے، وہ فتنہ ہے، وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. میں وہ الفاظ اپنے منہ سے نہیں ادا کرنا چاہ رہا. آپ یوٹیوب پہ جائیں اور جو حکیم سعید صاحب ہیں ان کے متعلق اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے متعلق جو انہوں نے عمران خان سے متعلق گفتگو کی ہے ان کی ویڈیوز پڑھی ہیں. یہ کانٹینٹ آپ کو مل جائے گا، آپ سن لیں کہ وہ، یا پھر یہ سوچ لیں کہ پاکستان کے خلاف جو بھی قوتیں ہیں وہ پاکستان کو اول تو قائم نہیں رہنا دینا چاہتی، اگر قائم رہے تو پھر کن حالوں میں رہے، اور علم سے، ہنر سے، اکانومی سے، ٹیکنالوجی سے بہت دور رہے، مطلب مر مر کے جیتا رہے، اول تو رہے ہی نہ. تو یہ آپ خود دیکھ لیں اور لوگوں کو سمجھائیں. آپ کے چاہنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان کو یہ تھوڑا سا کنوے کرنے کی کوشش کریں. باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، دعا کریں. حالات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ آگ لگانا چاہ رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.